अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा हदैतना लिल इस्लाम व अल्लमतनल हिकमता वल कुरान वस्सलावातुल्लाहि व सलामुहु अला ख़ातमिन नबिय्यीन व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिम्मन इत्तबअल कुरान फ़साक़हु व क़ादहु इलल जन्नह व ला तजअलना मिम्मन इत्तबअल कुरान फ़ज़ुख़्ख़ फ़ीहि क़फ़ाहु इलन नार बिरहमतिका या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए, दीन पर इस्तकामत अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हाना तआला कुरान का समझना, इस पर अमल करना और इसे दूसरों तक पहुँचाना आसान फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना तआला की तौफ़ीक से आज हम 7वें पारे का आगाज़ कर रहे हैं। सूरतुल माइदा का हमारा आज का लेसन नंबर 75 है। इसकी आयत 83 से लेकर 93 तक है। पहले लफ्ज़ी तर्जुमा होगा, फिर अल्फाज की ग्रामर के हिसाब से वजाहत होगी और आखिर में इंशाल्लाह तफसीर होगी। हमारा आज का अरबी ग्रामर का लेसन नंबर 35 है, बाबे तफ़ील के बारे में है, जबकि नमाज़ नबवी का लेसन नंबर 5 है, रफ़े हाजत के मसाइल। लफ्ज़ी तर्जुमा वाह और इज़ा जब समीउ वो सुनते हैं, माँ उसे जो ज़िला नाजिल किया गया, इलर रसूली तरफ रसूल के, तरा तुम देखते हो, आयुनहुम उनकी आँखों को, तफीदु बह पड़ती हैं, झलक पड़ती हैं, मिनद्दमई आंसुओं से, मिम्मा इससे जो, अरफू उन्होंने पहचान लिया, मिनल हक हक में से, यक़ूलूना वो कहते हैं, रब्बना ए हमारे रब, आमन्ना हम ईमान लाए, फ़क्तुबना बस हमें लिख दे, मा शाहिदीन साथ उनके जो गवाही देने वाले हैं, वमा और क्या है, लना हमारे लिए, ला नुमिनु के ना हम ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, वबा और जो जाआना आया हमारे पास, मिनल हक हक में से, व नतमऊ और हम उम्मीद रखते हैं, अन के युदखिलाना दाखिल करेगा हमको, रब्बुना हमारा रब, मा साथ, अलकौमिस सालिहीन नेक लोगों के, फ़असाबाहुम तो अता किए उनको, अल्लाहु अल्लाह ने, बिबा बवजह इसके जो, आलू उन्होंने कहा, जन्नात बागात, तजरी बहती हैं, मिन तहतिहल अनहार इनके नीचे से नहरें, खालिदीन फीहा हमेशा रहने वाले हैं इनमें, वज़ालिका और ये जज़ाउ बदला है, अल मुहसिनीन नेकुकारों का, एहसान करने वालों का, वल्लज़ीना और वो लोग, कफ़रू जिन्होंने कुफर किया, वकज़्ज़बू और उन्होंने झुटलाया, बि आयातिना हमारी आयात को, उलाइका यही लोग, अस्हाबुल जहीम साथी हैं जहन्नुम के,
یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحرمو، نہ تم حرام کرو، طیبات، پاکیزہ چیزیں، جو احل اللہ لکم، حلال کی اللہ نے تمہارے لیے، ولا، اور نہ، تعتدو، تم زیادتی کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، لا، نہیں، یحب، پسند کرتا، محبت کرتا، المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو، اور کلو، کھاؤ، مما، اس میں سے جو، رزقکم اللہ، رزق دیا تم کو اللہ نے، حلالن، حلال، طیباً، طیب، پاک، واتقو، اور ڈرو، اللہ، اللہ سے، الذی، وہ ذات، انتم، تم، بھی، ساتھ اس کے، مؤمنون، ایمان لانے والے ہو، لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مواخذہ کرے گا، پکڑ کرے گا اللہ تمہاری، باللغوی، ساتھ لغو کے، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں، ولیکن، لیکن، یؤاخذکم، وہ مواخذہ کرے گا تمہارا، بما، بوجہ اس کے جو، عقدتم الایمان، مضبوط گرہ باندھی تم نے قسموں کی، فکفارتہ، تو کفارہ ہے اس کا، اطعام، کھانا کھلانا، عشرتی، 10، مساکین، مسکینوں کا، من اوسطی، اوسط درجے کا، ما تطعمون، جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم، اپنے گھر والوں کو، او، یا، کسوتہم، کپڑا پہنانا ان کو، او، یا، تحریر، آزاد کرنا، رقبتن، ایک گردن کا، فمن، تو جو کوئی، لم یجد، نہ پائے، فصیام، تو روزے رکھنا ہے، ثلاثتی ایام، 3 دن کے، ذالک، یہ، کفارتو، کفارہ ہے، ایمانکم، تمہاری قسموں کا، اذا، جب، حلفتم، تم قسم کھاؤ، واحفظوا، اور حفاظت کیا کرو، ایمانکم، اپنی قسموں کی، کذالک، اسی طرح، یبین، بیان کرتا ہے، اللہ، اللہ، لکم، تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی آیات، لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، تم شکر ادا کرو، یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، انما، بے شک، الخمر، شراب، والمیسر، اور جوا، والانصاب، اور بت، آستانے، والازلام، اور پانسے، تیر، رجسن، گندگی ہیں، من عملی، عمل میں سے ہیں، الشیطان، شیطان کے، فاجتنبوہ، پس بچو اس سے، لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، تم فلاح پا جاؤ، انما، بے شک، یرید، چاہتا ہے، الشیطان، شیطان، ان، کے، یوقع، ڈال دے، بینکم، تمہارے درمیان، العداوۃ، عداوت، دشمنی، والبغضاء، اور بغض، فی الخمر، شراب میں، والمیسر، اور جوئے میں، ویصدکم، اور روک دے تم کو، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے، فہل، تو کیا، انتم، ہو تم، منتہون، باز آنے والے، رکنے والے، اطیعوا اللہ، اور اطاعت کرو اللہ کی، اطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، فاحذروا، اور نافرمانی سے بچو، فإن، پھر اگر، تولیتم، منہ موڑ لیا تم نے، رخ پھیر لیا تم نے، فاعلموا، تو جان لو، انما، بے شک، علی رسولنا، ہمارے رسول کے ذمے، البلاغ المبین، پہنچا دینا ہے، کھلم کھلا،
لیسا نہیں، علی الذین اوپر ان لوگوں کے، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، جناحن کوئی گناہ، فیما اس میں جو، تائمو انہوں نے کھایا، اذا ما جب، اتقوا انہوں نے تقوی کیا، وآمنوا اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، ثم اتقوا پھر انہوں نے تقوی کیا، وآمنوا اور ایمان لائے، ثم پھر اتقوا انہوں نے تقوی کیا، واحسنوا اور احسان کیا، واللہ اور اللہ، یحب المحسنین محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ آئیے اب ان الفاظ کو گرامر کے حساب سے سمجھتے ہیں۔ و اور یہ حرف عطف ہے، اذا جب، اسم ظرف مستقبل بامانی شرط آیا ہے، سمعوا وہ سنتے ہیں، یہ فعل بازی جبا مذکر غائب ہے، سمع یسمع سے بستر ہے، سمع معنی ہے سننا، اذا کی وجہ سے ترجمہ ہوگا وہ سنتے ہیں، ما اسے جو، یہ اسم موصول ہے، انزلہ جو نازل کیا گیا ہے، فعل بازی مجہول واحد مذکر غائب ہے، انزلہ یونزلو سے بستر ہے، انزال نازل کرنا اتارنا، الی رسولی رسول کی طرف، الی حرف جر ہے، الرسولی مجرور ہے، ترا تم دیکھتے ہو یا تم دیکھو گے، یہ فعل مضارع واحد مذکر حاضر ہے، رآ یرا سے بستر ہے، رؤیتن معنی ہے دیکھنا، اعینہم ان کی آنکھوں کو، اعینہ مضاف ہے، اس کا واحد ہے عینن، اور ہم جو ہے آخر میں وہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے اور مضاف الیہ ہے، تفیدو بہہ پڑتی ہیں، چھلک جاتی ہیں، یہ فعل مضارع واحد مونث غائب ہے، فادا یفیدو سے بستر ہے، فیدن لبریز ہونا، لبریز ہو کر بہنا، من الدمعی آنسوؤں سے، من حرف جر ہے، الدمعی مجرور ہے، مما اس میں سے جو، یہ من اور ما سے مل کر بنا ہے، من حرف جر ہے اور ما مجرور ہے اور اسم موصول ہے، عرفو انہوں نے پہچان لیا، فعل بازی جبا مذکر غائب ہے، عرفہ یعرفو سے بستر ہے، عرفانن پہچاننا، من سے، الحقی حق یہ مجرور ہے، یقولون وہ کہتے ہیں، فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، قال یقول سے بستر ہے، قولا، ربنا اے ہمارے رب، یہ اصل میں یا ربنا تھا، یا حرف ندا ہے، ربنا منادہ ہے، ربا مضاف ہے اور نا جو ہے آخر میں وہ جمع متکلم کی ضمیر ہے اور مضاف الیہ ہے، آمنا ہم ایمان لائے، یہ فعل بازی جمع متکلم ہے، آمنا یؤمنو سے بستر ہے، ایمانن معنی ہے ایمان لانا، فاکتبنا پس ہمیں لکھ دے، شروع میں فا حرف عطف ہے، اکتب فعل امر واحد مذکر حاضر ہے، کتبا یکتبو سے بستر ہے، کتابتن معنی ہے لکھنا یا لکھ لے، نا آخر میں جمع متکلم کی ضمیر ہے، ما شاہدین گواہی دینے والوں کے ساتھ، ما کے معنی ہے ساتھ، یہ مضاف ہے، الشاہدین یہ مضاف الیہ ہے، شہادتن مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر ہے، اس کا واحد ہوتا ہے الشاہد، وما اور کیا ہے، یہاں ما جو ہے وہ استفہامیہ ہے، سوال کرنے کے لیے آیا ہے، لنا ہمارے لیے، لا حرف جر ہے، نا ضمیر ہے، لا نؤمنو کہ نہ ہم ایمان لائیں، یہ فعل مضارع منفی جمع متکلم ہے، باللہ اللہ پر یا ساتھ اللہ کے، بی حرف جر ہے
اور اللہ ہی یہ مجرور ہے، وما اور جو، جاءنا آیا ہمارے پاس، جاء فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، جاء یجیء سے بستر ہے، مجیءن معنی ہے آنا یا وہ آیا، نا ضمیر ہے، من سے، الحق کی حق، و اور، نتمع ہم امید رکھتے ہیں، یہ فعل مضارع جبہ متکلم ہے، طمع یطمع سے بستر ہے، طمع خواہش کرنا یا امید رکھنا، ان کے یہ مصدریہ ہے، یدخلنا داخل کرے گا ہم کو، یدخلا فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، ادخلا یدخلو سے بستر ہے، ادخال داخل کرنا یا وہ داخل کرے گا، نا ضمیر ہے، ربنا ہمارا رب، ربو مضاف ہے اور نا ضمیر ہے، مع ساتھ، القوم الصالحین نیک لوگوں کے یا صالحین کے، القومی یہ مضاف الیہ ہے، الصالحین صفت ہے، صلاح مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر ہے، اس کا واحد ہوتا ہے صالح، فاصابہم تو عطا کیے ان کو، تو ثواب دیا ان کو، شروع میں فا حرف عطف ہے، اصابہ فعل بازی واحد مذکر غائب ہے، اصابہ یصیبو سے بستر ہے، اصابتن معنی ہے عمل کا بدلہ، خواہ انعام ہو یا سزا، اور آخر میں ہم جو ہے وہ جبہ مذکر غائب کی ضمیر ہے، اللہ اللہ نے، بیبا بوجہ اس کے جو، بی حرف جر ہے، ما مجرور اور اسم موصول ہے، قالو انہوں نے کہا، یہ فعل بازی جواب مذکر غائب ہے، قال یقول سے بستر ہے، قولا معنی ہے کہنا، جنات باغات جنتیں، اس کا واحد ہے جنت، تجری بہتی ہیں، یہ فعل مضارع واحد مونث غائب ہے، جرا یجری سے بستر ہے، جریان معنی ہے بہنا، من تحتیہا ان کے نیچے سے، من حرف جر ہے، تحتی مجرور اور مضاف ہے، ہا جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، واحد مونث غائب کی ضمیر ہے، الانہار نہریں، اس کا واحد ہے نہر، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، خلود مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، اس کا واحد ہے خالد، فیہا ان میں، فی حرف جر ہے، ہا مجرور ہے، واحد مونث غائب کی ضمیر ہے، و اور، ذالکا یہ اسم اشارہ ہے واحد مذکر بعید کا، جزاء بدلہ ہے، جزا ہے، المحسنین احسان کرنے والے نیکوکاروں کا، احسان مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، اس کا واحد ہے محسن، و اور، الذین وہ لوگ، یہ اسم موصول جمع مذکر ہے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فعل بازی جمع مذکر غائب ہے، کفر یکفرو سے بستر ہے، کفرن کفر کرنا، و اور، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، فعل بازی جمع مذکر غائب ہے، کذب یکذب سے بستر ہے، تکذیب معنی ہے جھٹلانا، بی آیاتنا ہماری آیات کو، بی حرف جر ہے، آیاتی مجرور ہے، مضاف ہے، اس کا واحد ہے آیتن، آخر میں نا جو ہے وہ جمع متکلم کی ضمیر ہے اور مضاف الیہ ہے، اولئک یہی لوگ، یہ اسم اشارہ جمع مذکر بعید ہے، اصحاب الجحیم ساتھی ہیں جہنم کے، اصحاب مضاف ہے معنی ہے ساتھی والے اہل، الجحیم مضاف الیہ ہے، دہتی آگ کو، دوزخ کو کہا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پہلے بھی آ چکا ہے، یا حرف ندا ہے معنی ہے اے، ایھا جب منادہ میں ال داخل ہو تو مذکر کے لیے یا کے ساتھ ایھا لگا دیتے ہیں، الذین آمنوا دونوں منادہ ہیں، الذین اسم موصول جمع مذکر ہے،
معنی ہے وہ لوگوں جو، آمنو یہ فعل ماضی جواب مذکر غائب ہے، آمنا یؤمنو سے بستر ہے ایمانن، معنی ہے ایمان لانا، لا تحرمو نہ تم احرام کرو، تم حرام نہ کرو اسے، فعل نہیں جمع مذکر حاضر ہے، لا ہے نا اس لیے یہ فعل نہیں ہے، حرما یحرمو سے بستر ہے تحریمن حرام کرنا، طیبات پاکیزہ چیزیں، اس کا واحد ہے طیباتن، ما جو احل حلال کی ہیں، یہ فعل بازی واحد مذکر غائب ہے، احل یحلو سے بستر ہے احلال حلال کرنا، اللہ اللہ نے، لکم تمہارے لیے، لا حرف جر ہے، کم مجرور ہے اور جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، و اور، لا تعتدو نہ تم زیادتی کرو، نہ تم حد سے بڑھو، یہ فعل نہیں جواب مذکر حاضر ہے، اعتدا یعتدی سے بستر ہے اعتداء حد سے بڑھنا تجاوز کرنا، ان اللہ بے شک اللہ، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، لا یحب نہیں پسند کرتا، نہیں محبت رکھتا، یہ فعل مضارع منفی واحد مذکر غائب ہے، احبا یحبو سے بستر ہے احباب پسند کرنا، المعتدین ان کو جو حد سے بڑھنے والے ہیں، اعتداء مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، و اور، کلو کھاؤ یہ فعل امر جبا مذکر حاضر ہے، اکلا یا کلو سے بستر ہے اکلن، معنی ہے کھانا، مما اس میں سے جو، رزقکم رزق دیا، رزق یعنی کھانا پینا، دیا تم کو، رزقا فعل بازی واحد مذکر غائب ہے، رزقا یرزقو سے بستر ہے رزقن، معنی ہے رزق دینا، کم جو ہے وہ ضمیر ہے، اللہ اللہ نے، حلالا طیبا حلال پاکیزہ، حلالن موصوف ہے، اسم مصدر ہے، حلال کو کہا جاتا ہے، طیبن طیب کو پاک کو کہا جاتا ہے، صفت ہے یہ، طیب مصدر سے یہ بامانی اسم فاعل آیا ہے، صفت مشبہ ہے یعنی پاکیزہ ہے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، و حرف عطف ہے، اتقو فعل امر جواب مذکر حاضر ہے، اتقا یتقی سے بستر ہے اتقاء ڈرنا یا تم ڈرو، اللہ اللہ سے، الذی وہ جو یا وہ ذات، یہ اسم موصول واحد مذکر ہے، انتم تم یہ جواب مذکر حاضر کی منفصلہ ضمیر ہے جو الگ سے آتی ہے نا، بھی ہی ساتھ اس کے، بھی حرف جر ہے بامانی اعلیٰ آیا ہے، ہی مجرور ہے اور واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، مؤمنون ایمان لانے والے ہو، ایمانن مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر ہے، یہ اس کا واحد ہے مؤمن، لا یؤاخذکم نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا، لا یؤاخذو فعل مضارع منفی واحد مذکر غائب ہے، آخذ یؤخذو سے مصدر ہے مؤاخذۃن یعنی مواخذہ کرنا، کم ضمیر ہے، اللہ اللہ باللغوی ساتھ لغو کے، بھی حرف جر ہے، اللغوی مجرور ہے، لغو قسموں کو کہا جاتا ہے، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، فی حرف جر ہے، ایمانی مجرور ہے اور مضاف ہے، قسموں کو کہتے ہیں، واحد ہے یمین، کم جو ہے وہ مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے، ولیکن لیکن، و اور، لیکن یہ حرف استدراک ہے، معنی ہے لیکن، یؤاخذکم وہ مواخذہ کرے گا تمہارا، پکڑ کرے گا تمہاری، بما بوجہ اس کے جو، عقدتم تم نے پختہ کی، مضبوط گرہ باندھی تم نے، یہ فعل ماضی جمع مذکر حاضر ہے، عقدہ یوقدو سے مصدر ہے تاکید پختہ کرنا مضبوط کرنا، الایمانہ قسمیں، فکفارتہ تو کفارہ ہے اس کا، فا حرف عطف ہے، کفارتہ مضاف ہے
اور ہو آخر میں ضمیر اور مضاف الیہ ہے. اطعامو کھانا کھلانا یہ مصدر ہے. عشراتی 10 مساکینہ مسکینوں کا. من اوسطی اوسط درجے کا درمیانے درجے کا. من حرف جر ہے. اصل ترجمہ ہے ضرورتاً ما جو یہ اسم موصول ہے. تطعمون تم کھلاتے ہو یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے. اطعموا یعنی یہ فعل ماضی ہے. اطعموا اور مضارع ہے. یطعموا اور مصدر ہے. اطعامن معنی ہے کھانا کھلانا. اہلیکم اپنے گھر والوں کو. اہلی مضاف ہے. اصل میں اہلینا تھا. اہلن کی جمع اضافت کی وجہ سے جمع کا نون گر گیا ہے. کم مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے. او یا یہ حرف عطف ہے. کسوتہم کپڑا پہنانا ان کو. کسوتو مضاف ہے. لباس کو کپڑے پہنانے کو کہا جاتا ہے. اس کی جمع ہے قصا. ہم ضمیر ہے. او یا تحریرو آزاد کرنا ہے یہ مصدر ہے. رقبتن گردن کا غلاموں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. فمن تو جو کوئی. فا حرف عطف ہے. من اسم موصول شرطیہ ہے. لم کے معنی ہے نہیں یعنی لم مضارع کو ماضی منفی کے معنی دیتا ہے. لم یجد نہ پائے فعل مضارع منفی واحد مذکر غائب ہے یہ. وجدہ یجدو سے مصدر ہے. وجدانن معنی ہے پانا. فصیامو تو روزے رکھنا ہے. فا حرف عطف ہے. سیامو مصدر ہے. صوما یصومو سے سیامو مصدر ہے. ثلاثتی ایامن 3 دن کے. ثلاثتی 3 کو کہتے ہیں. ایامن کے معنی ہے دنوں اور اس کا واحد ہے یومن. دالی کا معنی ہے یہ اسم اشارہ واحد مذکر بعید ہے. کفارتو کفارہ ہے. شریعت ہمیں گناہ کی سزا سے محفوظ رکھنے کے لیے جو صدقہ یا بدلہ تجویز کرتی ہے اس کو کفارہ کہتے ہیں. ایمانکم تمہاری قسموں کا پہلے یہ آ چکا ہے. اذا جب یہ اسم ظرف زمان مستقبل بامانی شرط آیا ہے. حلفتم تم قسم کھاؤ یہ فعل ماضی جمع مذکر حاضر ہے. حلفہ یحلفو سے مصدر ہے. حلفن قسم کھانا. اذا کی وجہ سے ترجمہ ہوگا تم قسم کھاؤ. واحفظو اور حفاظت کیا کرو. وا حرف عطف ہے. احفظو فعل امر جمع مذکر حاضر ہے. حفظہ یحفظو سے مصدر ہے. حفظن حفاظت کرنا. ایمانکم اپنی قسموں کی. کذالک اسی طرح. کا حرف تشبیہ ہے معنی ہے جیسا مانند یا طرح. ذالک اسم اشارہ واحد مذکر بعید ہے. یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ. فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے. بیانہ یبین سے مصدر ہے. تبیین معنی ہے کھول کر بیان کرنا. اللہ اللہ لکم تمہارے لیے. لا حرف جر ہے. کم مجرور اور جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے. آیاتی ہی اپنی آیات کو. لعلکم تاکہ تم. لعل حرف مشبہ بالفعل ہے معنی ہے تاکہ اور کم ضمیر ہے. تشکرون تم شکر ادا کرو یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے. شکر یشکرو سے مصدر ہے. شکرن معنی ہے شکر ادا کرنا. یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو. انما بے شک در حقیقت یہ کلمہ حصر ہے. الخمر شراب. و اور المیسر جوا. والانصاب اور بت آستانے تمام وہ چیزیں جو عبادت کے لیے نصب کی جاتی ہیں خواہ مورتی ہو یا پتھر ہو. اس کا واحد ہے نصبن. والازلام اور پانسے یا تیر.
و اور یہ حرف عطف ہے، الازلام جو ہے یہ قرآن اندازی کے جو تیر ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، جن کے ذریعے قرآن نکالا جاتا ہے۔ تیر چلا کر مشرکین مکہ کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کا شگون لیا کرتے تھے۔ اس کا واحد ہے ظلمن، رجسن گندگی، ناپاکی، من معنی ہے سے، حرف جر ہے، عملی عمل کام، یہ مجرور اور مضاف ہے، الشیطان شیطان کے، یہ مضاف الیہ ہے، فاجتنبوہ پس بچو اس سے، فا حرف عطف ہے، اجتنبو فعل امر جبا مذکر حاضر ہے، اجتنبا یجتنبو سے بستر ہے، اجتنابن معنی ہے ڈرنا، پرہیز کرنا، بچنا، اور ہو ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی، لعلکم تاکہ تم، لعلہ پہلے بھی آ چکا ہے، حرف مشبہ بالفعل ہے اور کم ضمیر ہے، تفلحون تم فلاح پاؤ، کامیابی پاؤ، یہ فعل مضارع جبا مذکر حاضر ہے، افلح یفلح سے بستر ہے، افلاحن فلاح پانا، انما بے شک کلمہ حسر ہے، انا حرف مشبہ بالفعل ہے اور ما کافیہ ہے جو حسر کے لیے آیا ہے، یریدو چاہتا ہے، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، ارادہ یریدو سے بستر ہے، ارادتن جس کے معنی ہے ارادہ کرنا، الشیطان شیطان، ان کے یہ مصدریہ ہے، یوقیہ ڈال دے، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، اوقع یوقیو سے بستر ہے، ایقاعن معنی ہے ڈالنا، واقع کرنا، بینکم تمہارے درمیان، بینا مضاف ہے اور کم ضمیر ہے، العداوت دشمنی، عداوت، و اور البغضاء بغض نفرت، یہ مصدر ہے، فی الخمری شراب میں، والمیسری اور جوئے میں، و اور یصدکم روک دے تم کو، یصدہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، صدہ یصدو سے بستر ہے، صدم و صدودن رکنا یا روکنا یا وہ روک دے، کم ضمیر ہے، ان ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، ان حرف جر ہے، ذکری مجرور ہے، مضاف ہے، ذکر کو کہتے ہیں، اللہ مضاف الیہ ہے، و اور ان معنی ہے سے، الصلاتی نماز یہ مجرور ہے، فہل تو کیا، فا حرف عطف ہے، حل استفہامیہ ہے معنی ہے کیا، انتم تم یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، منتہون باز آنے والے ہو، رکنے والے ہو، انتہا ان مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، واہ اور اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی، اطیعوا فعل امر جبا مذکر حاضر ہے، اطاع یطیع سے بستر ہے، اطاعت معنی ہے اطاعت کرنا، اللہ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، و اور اطیعوا الرسول اطاعت کرو رسول کی، واحذروا اور نافرمانی سے بچو، و حرف عطف ہے، احذروا فعل امر جبا مذکر حاضر ہے، حذرا یحذروا سے بستر ہے، حذرن معنی ہے ڈرنا، بچنا، فا ان پھر اگر، فا حرف عطف ہے، ان شرطیہ ہے، تولیتم منہ موڑ لیا تم نے، یہ فعل بازی جبا مذکر حاضر ہے، تولا یا تولا سے بستر ہے، تولیون معنی ہے منہ موڑنا، پھر جانا، ان کی وجہ سے ترجمہ ہوگا تم منہ موڑو گے، فعلموا تو جان لو، فا حرف عطف ہے، اعلموا فعل امر جمع مذکر حاضر ہے، علمہ یعلم سے مصدر ہے، علمن معنی ہے جاننا، انما بے شک، علی رسولنا
ہمارے رسول کے اوپر، یعنی ہمارے رسول کے ذمہ ہے. اعلی حرف جر ہے اور رسول مجرور ہے، مضاف ہے، آخر میں نا جو ہے وہ ضمیر ہے. البلاغ المبین واضح طور پر پہنچا دینا ہے، کھلم کھلا پہنچا دینا ہے. البلاغ یہ موصوف ہے، مصدر ہے. المبین یہ صفت ہے. ابانت مصدر سے اسم فاعل واحد مذکر ہے، یعنی کھولنے والا، ظاہر کرنے والا، کھلا ہوا، واضح، یہ سب اس کے معنی ہیں. لیسا نہیں، یہ فعل ناقص ماضی واحد مذکر غائب ہے، اس کا مضارع اور فعل امر نہیں ہوتا. علی الذین آمنوا ان لوگوں پر جو ایمان لائے، اور عملو انہوں نے عمل کیے. یہ فعل بازی جبا مذکر غائب ہے. عملہ یا عملو سے مصدر ہے عملاً، معنی ہے عمل کرنا. الصالحات اچھے، نیک. صلاح مصدر سے اسم فاعل جمع مؤنث ہے. جناح کوئی گناہ. فیما اس میں سے جو. تائمو انہوں نے کھایا یا وہ کھا چکے ہیں. تائمو فعل ماضی جواب مذکر غائب ہے. اذا ما معنی ہے جب کہ. اذا اسم ظرف ہے، اس میں ظرف ہے اذا، اور یہاں با معنی شرط آیا ہے، اور اذا کے بعد جو ما ہے وہ مصدریہ ہے. اتقوا انہوں نے تقوی کیا. یہ فعل بازی جبا مذکر غائب ہے. اتقا یتقی سے مصدر ہے اتقاء، معنی ہے ڈرنا، تقوی رکھنا. اور آمنو ایمان لائے. یہ فعل بازی جبا مذکر غائب ہے. اور عمل الصالحات انہوں نے اچھے عمل کیے، انہوں نے نیک کام کیے. ثم پھر یہ حرف عطف ہے. اتقوا انہوں نے تقوی کیا، یعنی وہ پرہیزگاری اختیار کرتے رہے. یہ فعل بازی جبا مذکر غائب ہے. اور احسنو احسان کیا یا نیک کام کرتے رہے. یہ فعل بازی جبا مذکر غائب ہے. احسنو یحسنو سے مصدر ہے احسان، معنی ہے احسان کرنا، نیکی کا کام کرنا. واللہ اور اللہ یحب محبت رکھتا ہے. فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے. احبا یحبو سے مصدر ہے احباب، معنی ہے پسند کرنا، محبت کرنا. المحسنین احسان کرنے والوں سے، نیکی کرنے والوں سے. احسان مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے. آئیے اب ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. گزشتہ لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا دین جو ہے وہ امت تک پہنچا کر رسالت کا حق ادا کر دیا ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو مضبوطی سے تھامیں، اس کے ہر حکم کو سمجھیں، عمل کریں اور پھر دوسروں تک پہنچائیں. آئیے 7ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں. آیت نمبر 83 سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 83 ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ
یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ ترجمہ ہے اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، جب وہ اسے سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، لہٰذا ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ 5 ہجری میں مسلمانوں نے قریش مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا۔ جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو مکہ کے مشرکین جو ہیں وہ نجاشی کے پاس پہنچ گئے اور نجاشی سے کہنے لگے کہ ہمارے کچھ لوگ مکہ سے بھاگ کر یعنی ہجرت کر کے آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، انہیں واپس مکہ بھیج دیجئے۔ نجاشی کیونکہ بہت ہی انصاف پسند تھا، اس نے کہا کہ میں مکہ سے آنے والے مسلمانوں سے خود بات کروں گا، پھر ہی کوئی فیصلہ کروں گا۔ لہٰذا نجاشی نے جب مسلمانوں سے بات کی تو نجاشی کو پتہ چلا کہ مشرکین مکہ ان پر بہت زیادہ ظلم جو ہے وہ ڈھا رہے تھے، یہ ان کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت پر مجبور ہوئے تھے۔ یہ جان کر نجاشی نے مسلمانوں کو حبشہ میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اب مشرکین مکہ کا جو وفد تھا دوبارہ دربار میں حاضر ہوا اور نجاشی سے کہا کہ ان مسلمانوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا من گھڑت غلط عقائد بنا رکھے ہیں، آپ ان سے دوبارہ بات تو کیجئے اور انہیں واپس مکہ بھیج دیجئے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ نے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، انہوں نے سورہ مریم کی آیات جو ہے ان کی تلاوت کی۔ ان آیات کو سن کر نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور مسلمانوں سے کہا، واللہ جو کچھ تم نے کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ مطلب یہی تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے بالکل نہیں ہیں، جو قرآن میں ہے بس وہ اتنے ہی تھے، یعنی اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے۔ اس طرح نجاشی نے مسلمانوں کو کھلے دل سے حبشہ میں رہنے کی جو ہے وہ اجازت دے دی۔ اس واقعے کے کئی سال بعد نجاشی نے 70 نو مسلم عیسائیوں کے ایک وفد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ بھیجا۔ اس وفد نے جب قرآن سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اس آیت میں اسی بات کا ذکر ہے، کہا جا رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ اسے سنتے ہیں یعنی قرآن کو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے ہیں۔ یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس وفد نے جب قرآن سنا تو ان پر رقت طاری ہو گئی، کیونکہ وہ حق کو پہچان گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جذبات میں آ گئے اور ان کی آنکھوں سے جو آنسو ہیں وہ بہہ پڑے۔ یقولون، اور وہ زبان سے کہنے لگے، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، بس تو ہمیں لکھ لے گواہی دینے والوں میں سے۔ کہا جا رہا ہے عیسائیوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو فطرت سلیم پر تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ فوراً اس پر ایمان لے آئے تھے۔ ظاہر ہے اہل کتاب میں سے تھے نا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو جو نہیں ایمان لائے وہ یہود کہلائے اور جو ایمان لے آئے وہ
عیسائی کہلائے، تو حق کو پہچان کر وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ اور اس کے بعد جب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے ان کا کلام سنا، قرآن سنا اور فوراً پہچان گئے کیونکہ فطرت تسلیم پر تھے اور اس پر بھی ایمان لے آئے۔ ان کے اندر تواضع تھا، انکساری تھی، عاجزی تھی، اور یہ اللہ کے کلام کو غور سے سنتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کو ہدایت کی توفیق دے دی تھی، حق کو یہ فوراً پہچان گئے تھے، ان کے دل نرم ہو گئے تھے اللہ کا کلام سن کے۔ جب دل نرم ہوتا ہے تبھی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور پھر زبان سے یہ حق کو تسلیم بھی کر رہے تھے اور دل سے اس حق کا اقرار بھی کر رہے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہاں گواہوں سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کی تبلیغ کی گواہی ہے۔ آیت نمبر 84 ہے، وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ ہے، آخر ہم اللہ پر اور جو حق ہمارے پاس پہنچ چکا ہے اس پر کیوں ایمان نہ لائیں، اور ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر لے گا۔ حبشہ سے آیا ہوا یہ وفد قرآن سن کر مزید کہنے لگا، وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس حق پر یعنی قرآن پر جو ہم تک پہنچ گیا ہے۔ وفد میں آئے 70 لوگ کہنے لگے کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، قرآن ہمارے پاس آ گیا ہے، ہم کیوں نہ اسے مانیں، یعنی ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم انکار کریں۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہمیں تو بڑی خواہش ہے کہ داخل کرے ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ، یعنی دنیا میں بھی ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ نصیب ہو اور انہی کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، انہی کے ساتھ ہمارا انجام ہو، اور آخرت میں بھی ہم انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں اور انہی جیسا انجام ہو، انہی کے ساتھ ہم جنت میں داخل ہوں۔ یعنی اب ان شعوری ایمان لانے والوں کی دلی خواہش کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ ان کا رب انہیں صالح اور نیک لوگوں میں شامل فرما لے۔ اگلی آیت میں اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے والوں اور ان کی تصدیق کرنے والوں اور نیک لوگوں کا ساتھ چاہنے والوں کا خوبصورت انجام بتایا جا رہا ہے، یعنی جن کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ انہیں نیک لوگوں کا ساتھ ہر طرف ملے۔ آیت نمبر 85 میں ہے، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ ہے، ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بدلہ ہے، یہ جزا ہے احسان کرنے والوں کے لیے۔ لہٰذا اللہ نے ان کے اس قول کے بدلے انہیں وہ باغات عطا کیے ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، اور ان جنتوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی موت نہ آئے گی، اور یہی بدلہ ہے احسان کی روش اختیار کرنے والوں کا۔ جو خوش قسمت شعوری ایمان لائیں، یعنی خوش قسمت ہیں وہ جنہیں توفیق مل جائے کہ وہ شعوری ایمان بھی لائیں، اسلام قبول کر لیں، حق کو پہچان لیں، اب پھر احسان کے درجے تک پہنچ جائیں۔ کہا جا رہا ہے ان کا اللہ کے ہاں
یہی بدلہ ہے۔ آیت نمبر 86 ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ ترجمہ ہے رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلا دیا ہماری آیات کو، تو وہی لوگ ہیں جو جہنمی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے ایمان لانے والے محسنین کے برعکس والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا، یعنی ہماری آیات کو، اللہ کے کلام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ کیا انجام ہوگا ان کا؟ اولئک اصحاب الجحیم، یعنی اللہ کے کلام کو جھٹلانے والوں کا انجام یہ ہوگا کہ وہ جہنم کے مستحق ٹھہرائے جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، اہل دوزخ کہلائیں گے۔ آیت نمبر 87 ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ ترجمہ ہے اے ایمان والو، تم ان پاکیزہ چیزوں کو کیوں حرام ٹھہراتے ہو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، اور حد سے نہ بڑھو، کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب آیت نمبر 108 تک میں شریعت کے احکامات آ رہے ہیں۔ اس آیت میں ان حلال چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے جو شریعت نے حرام نہیں ٹھہرائی، لیکن لوگوں نے اپنی خواہشات کی پیروی میں یا اپنے کسی نظریے یا عقیدے کی بنا پر خود پر حرام ٹھہرا لیا حلال چیزوں کو۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ خود کو نیک اور پاک ظاہر کرنے کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، ولا تعتدوا، اور نہ حد سے تجاوز کرو۔ دیکھیں حلال و حرام کا فیصلہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ حلال و حرام کا فیصلہ کرنے کا حق اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھی نہیں دیا، لہٰذا کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، نیک کہلانے کے لیے حلال چیزوں کو خود پر حرام ٹھہرا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَعْتَدُوا، اللہ نے جو حدود مقرر کر دی ہیں ان سے آگے نہ بڑھو، تجاوز نہ کرو۔ کچھ عیسائی اور مسلمان اس لیے شادی نہیں کرتے کہ شادی کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ عبادت کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں گی۔ عیسائیوں میں ننس شادی نہیں کرتی، پتہ ہے آپ کو۔ اور آپ کو دیکھیں وہ حدیث بھی یاد ہوگی جس میں ایک صحابی نے کہا تھا کہ میں ساری عمر نکاح نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا تھا کہ میں ساری رات اللہ کی عبادت کروں گا، تیسرے صحابی نے کہا تھا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابہ کرام کی ان باتوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سخت تنبیہ کی اور فرمایا کہ میں اللہ کا رسول اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں نے نکاح کیے ہیں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، اور میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، یہی میرا طریقہ ہے، یعنی میری یہی سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا یعنی منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بخاری کتاب النکاح کی حدیث ہے۔ اسی طرح جسم کو جتنی خوراک کی ضرورت ہے اس سے بھی کم یا بہت کم کھانا یا مرغوب پسندیدہ چیزوں کو بغیر کسی وجہ کے خود پر حرام ٹھہرا لینا بھی پاکیزہ چیزوں کو خود پر حرام ٹھہرانا ہے۔ حد سے بڑھنے
بسیار خوری کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ کھانا، یعنی ضرورت سے زیادہ کھانا، اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا بھی اس میں آتا ہے. یہ سب بھی اللہ کی حدود کو توڑنے میں آئے گا، اسراف میں آئے گا. کلو وشربو ولا تسریفو، اللہ نے فرمایا ہے کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو. دیکھیں زیادہ کھانے سے انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے نا، غبی ہو جاتا ہے. جب جسم ضرورت سے زیادہ پھل جائے گا، پھیل جائے گا، پھول جائے گا، موٹا ہو جائے گا، تو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا. اگر چیز تو حلال ہو مگر حرام کمائی سے خریدی گئی ہو تو وہ بھی حرام ہو جاتی ہے. مثلاً چوری، ڈاکے کے مال سے، غصب کیے گئے مال سے، یا خیانت، سود، رشوت اور دیگر ناجائز طریقوں سے حاصل کیے گئے مال سے کوئی چیز خریدی جائے تو وہ حرام ہو جائے گی. ان اللہ لا یحب المعتدین، یقیناً اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا، ان کے کسی کام میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی. اس آیت سے پتہ چلتا ہے اللہ ان لوگوں سے نہ محبت کرتا ہے اور نہ ہی انہیں پسند کرتا ہے جو اللہ کی حلال کردہ پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار دے دیتے ہیں اور جو حد سے آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہوتے ہیں. آیت نمبر 88 ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. ترجمہ ہے اور جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. سب سے پہلے ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ ان حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شریعت میں جو چیزیں حلال ہیں اور ظاہری طور پر بھی صاف ستھری اور پاکیزہ ہیں، تمہاری صحت کے موافق ہیں، انہیں کھاؤ پیو. خود سے حلال چیزوں کو خود پر حرام نہ کرو. اگر کسی کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے یا کوئی اور بیماری ہے اور ڈاکٹر نے انہیں کچھ غذائیں کھانے سے منع فرمایا ہے تو پھر وہ منع کردہ جو چیزیں ہیں وہ حلال ہونے کے باوجود ان کے لیے طیب نہیں ہیں کیونکہ ان کو کھانے سے ان کی جان جا سکتی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اس اللہ سے ڈرو جس پر تمہارا ایمان ہے، یعنی جسے تم مانتے ہو، جس پر یقین رکھتے ہو. کہا جا رہا ہے جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. کیونکہ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے نا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ ہر معاملہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کرتا ہے، اللہ کو حاضر ناظر جانتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا ہر عمل لکھا جا رہا ہے اور قیامت کے دن میرا ہر عمل جو ہے وہ میرے سامنے پیش کر دیا جائے گا. لہٰذا وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے ہر حکم پر عمل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین. آیت نمبر 89 ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام
ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ ترجمہ ہے، اللہ تمہاری لغو قسموں کی تو پکڑ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم دل کے ارادے سے کھاتے رہے ہو ان پر ضرور پکڑ کرے گا۔ اگر تم ایسی قسم توڑ دو تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کا اوسط درجے کا کھانا ہے، وہ کھانا جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا اس کی پوشاک ہے یعنی کپڑے پہنانے ہیں، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اور جسے یہ میسر نہ ہو یعنی یہ سب نہ کر سکتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جب تم قسم اٹھا کر توڑ دو، اور بہتر یہی ہے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنے احکامات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی سی باتوں کا بھی خیال رکھتا ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل کا بھی حل بتاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 225 میں قسموں کا ذکر تفصیلاً آ چکا ہے۔ وہاں تھا جو بے مقصد قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو، دل کے ارادے کے ساتھ کھاتے ہو، ان کی وہ ضرور باز پرس کرے گا، ان کی پکڑ ہوگی۔ اب اس آیت میں قسموں کے بارے میں آخری حکم آ رہا ہے، کہا جا رہا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ مواخذہ نہیں کرے گا، گرفت اور پکڑ نہیں کرے گا تم سے تمہاری ان قسموں کے بارے میں جو لغو ہوتی ہیں، یعنی ان قسموں کے بارے میں گرفت نہیں ہوگی جو بغیر ارادے کے کھائی جاتی ہیں، جیسا کہ عرب کے لوگ تکیہ کلام کے طور پر واللہ باللہ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں نا۔ اور اسی طرح ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ بات بات پر کہتے ہیں قسم سے، قسم سے، کوئی ارادہ نہیں ہوتا، بس تکیہ کلام ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کی قسم عادت کی وجہ سے کھاتے ہیں۔ سب کو پتہ ہوتا تھا وہ دل سے قسم نہیں کھا رہے، عربوں کو بھی اور ہمارے ہاں بھی جن کو عادت ہوتی ہے، بلکہ یہ ان کا تکیہ کلام ہوتا ہے۔ لہٰذا اس عادت کو ختم کرنا چاہیے، اچھی عادت نہیں ہے۔ قسم وہی کھاتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے، اور جب کبھی سچ بولتا ہے تو قسم کھا لیتا ہے، یا جھوٹی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسم کھا لیتا ہے۔ قسموں کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1 لغو قسمیں، جو بغیر ارادے کے، بغیر نیت کے کھائی جاتی ہیں، تکیہ کلام کے طور پر، عادت کے طور پر کھائی جاتی ہیں، ان پر تو پکڑ نہیں ہوگی۔ نمبر 2 غموس، یہ جھوٹی قسمیں ہوتی ہیں، یہ قسمیں دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے کھائی جاتی ہیں، ان کا کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 3 مؤکدہ، یہ کون سی ہیں؟ اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانا، یعنی دل کے ارادے کے ساتھ کھانا نا، ان قسموں کا کفارہ دینا ہوتا ہے۔ پھر آیت میں کہا جا رہا ہے وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن اللہ ضرور مواخذہ کرے گا، پکڑے گا تم سے ان قسموں کی باس پرس ہوگی جن کو تم نے ارادہ کر کے کھایا ہوگا، جن کو تم نے پختہ ارادے کے بعد کھایا ہوگا۔ عقدتم عقد سے ہے، باب تفعیل ہے، یہ اس میں سے ہے، مراد ہے پورے اہتمام کے ساتھ ایک بات کو طے کرنا اور دل کے ارادے کے ساتھ کوئی کام کرنا اور پھر اس پر اللہ کی قسم کھانا۔ اب اگر ایسی قسم ٹوٹ جائے یا اسے توڑ دیا جائے
تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ آیت میں مزید بتایا جا رہا ہے کہ قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے۔ کہا جا رہا ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، بس اس کا کفارہ یہ ہے، یعنی ارادے سے قسم کھا لو پھر توڑ دو تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم نے کھانا کھلانا ہے 10 مسکینوں کو۔ کیسا کھانا؟ اوسط درجے کا کھانا، یعنی جیسا تم خود کھاتے ہو گھروں میں ویسا ہی کھانا کھلانا ہے 10 غریبوں اور مسکینوں کو۔ اور اگر کھانا نہ کھلا سکو او کسوتہم، یعنی پہلا کام نہ کر سکو تو پھر کیا کر سکتے ہو؟ یا ان کو کپڑے پہنانے ہیں، 10 غریبوں کو کپڑے پہناؤ۔ یہ بھی نہ کر سکو او تحریر رقبہ، کسی غلام کو آزاد کر دو۔ جو یہ بھی نہ کر سکتا ہو فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، کہا جا رہا ہے جو ان کاموں کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو، نہ کھانا کھلا سکتا ہو، نہ کپڑے پہنا سکتا ہو، نہ غلام آزاد کر سکتا ہو، تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ پھر ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں، اگر کوئی 10 مسکینوں کو ایک وقت کا کھانا نہ کھلا سکتا ہو، یا 10 مسکینوں کو کپڑے بھی نہ پہنا سکتا ہو، یا ایک غلام کو بھی آزاد نہ کر سکتا ہو، مراد ہے وہ غریب ہو، مفلس ہو، ان میں سے کچھ بھی کرنے کی طاقت استطاعت نہ رکھتا ہو، تو 3 روزے لگاتار رکھے۔ ہاں کچھ علماء کہتے ہیں کہ الگ الگ بھی رکھے جا سکتے ہیں، لیکن زیادہ علماء کا یہی کہنا ہے کہ لگاتار 3 روزے رکھنے ہوں گے۔ کہا جا رہا ہے ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھا کر توڑ بیٹھو۔ بہتر طریقہ کیا ہے؟ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ یعنی جب کسی جائز معاملے میں دل کے ارادے کے ساتھ قسم کھا لو تو اسے پورا کرو، اول تو کھانے کی عادت ہی نہ ڈالو۔ ہاں کسی وجہ سے کھا لو اور پھر قسم توڑنے کی نوبت آ جائے تو قسم توڑنے کا کفارہ ادا کر دو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو، اپنے احکامات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، واضح فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مشقت میں نہیں ڈالا، اگر مجبوری میں قسم توڑ دو تو اب یہ نہیں کہ ساری عمر دل میں یہ غم لیے رکھو کہ بہت بڑا گناہ کر دیا، نہیں، کفارہ ادا کر دو اور اپنا بوجھ اتار دو، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے کتنی آسانیاں تمہارے لیے رکھی ہیں دین میں۔ پانی نہ ملے تو تیمم کر لیتے ہو، بیمار ہو تو تیمم کر لیتے ہو، ٹھیک ہے نا، سفر میں ہو تو نماز جو ہے وہ قصر کر لیتے ہو۔ اسی طرح اگر کوئی عورت حاملہ ہے یا بچے کو دودھ پلاتی ہے یا کوئی سفر کر رہا ہے یا بیمار ہے تو وہ فرض روزے چھوڑ سکتا ہے، البتہ بعد میں اسے گنتی پوری کرنی ہوگی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانیاں جو ہیں وہ ہمارے لیے رکھی ہیں، جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آیت نمبر 90 ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور یہ جوا، یہ آستانے اور پانسے سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے بچتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں شراب اور جوئے کے بارے میں بھی آخری حکم آ رہا ہے، کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے اہل ایمان، یقیناً شراب اور جوا، بت اور پانسے یہ سب گندے کام ہیں، یہ شیطانی عمل ہے۔
شراب اور جوئے کے بارے میں احکامات تفصیلاً آ چکے ہیں. سورۃ البقرہ میں تھا یسألونک عن الخمر والمیسر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. خمر کے لفظی معنی ہے ڈھانپنا. ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے خمر کہلاتی ہے. سورۃ النساء میں تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. اے اہل ایمان، نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. بخاری کتاب تفسیر میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ احد کے دن صبح کچھ لوگوں نے شراب پی تھی. اسی حال میں وہ شہید ہوئے، کیونکہ اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، کوئی حکم نہیں آیا تھا. بخاری کتاب التفسیر میں ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے یہ فرماتے ہوئے سنا، لوگوں شراب حرام ہوئی. شراب 5 چیزوں سے بنتی ہے: انگور، کھجور، شہد، گیہوں یعنی گندم اور جو سے. اور جس مشروب سے عقل میں فطور آئے وہ شراب ہے، خمر ہے. ترمذی ابواب الطیب میں ہے، ابواب الطب میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ شراب بطور دوا استعمال ہو سکتی ہے، یعنی علاج کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب تو خود بیماری ہے، یہ شفا کیا دے گی؟ مسلم میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی کثیر مقدار یعنی زیادہ مقدار حرام ہو، اس کی قلیل یعنی تھوڑی مقدار بھی حرام ہوتی ہے. اسی طرح جوا بھی حرام ہے. میسر اس مال اور دولت کو کہا جاتا ہے جو مفت میں یا آسانی سے ہاتھ لگ جائے. جوئے کو قمار بازی بھی کہا جاتا ہے. جوا کھیلنے والے کو جواری کہا جاتا ہے، جو کہ کسی بھی معاشرے میں عزت والا فرد نہیں سمجھا جاتا. آج کل جوئے کی کئی شکلیں ہیں جو کہ حرام ہیں، مثلاً لاٹری، اس کے بعد انعامی بانڈ ہوتے ہیں، موما بازی ہوتی ہے، ریفل ٹکٹ ہوتا ہے، ریس کورس ہوتا ہے، گھوڑوں کی ریس جو لگ رہی ہوتی ہے، اور اسی طرح بیمے کی پالیسی ہوتی ہے، شطرنج وغیرہ پر بھی پیسہ لگایا جاتا ہے، تاش کھیلتے ہوئے بھی لگایا جاتا ہے، یہ سب جوا ہوتا ہے. اسی طرح بت اور آستانوں پر جانا بھی حرام ہے. آستانے وہ مقامات ہوتے ہیں جہاں لوگ کسی بت، زندہ یا مردہ پیر کی عبادت کرتے ہیں اور اس سے دعائیں مانگتے ہیں، نذر و نیاز چڑھاتے ہیں. اور اس کے علاوہ مجسمے اور جاندار چیزوں کی مورتیاں بنانا، تصویریں بنانا، یہ سب بھی حرام ہوتی ہیں. ازلام، پانسوں اور فال کے تیروں کو کہا جاتا ہے. اہل عرب ان تیروں کے ذریعے غیب کی خبریں معلوم کرتے تھے. تیر پھینکتے تھے، دائیں گیا تو یہ مطلب ہوگا، بائیں گیا تو وہ مطلب ہوگا. قسمت کے ان تیروں کے ذریعے اپنی قسمت کا حال جاننا جو ہے وہ توہم پرستی ہے، شرک ہے، حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شراب، جوا، آستانوں پر جانا اور تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا نہ صرف حرام ہے بلکہ رجسم من عمل الشیطان، یہ سب گندے اور شیطانی کام ہیں. لہذا فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، بچو ان سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ دنیا اور آخرت دونوں میں. اگر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو ان چاروں حرام اور شیطانی کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے. آئیے شراب اور جوئے کے نقصانات دیکھ لیتے ہیں.
شراب کی وجہ سے اللہ سے تعلق خراب ہو جاتا ہے، انسان فرائض سے، نماز سے، ذکر و اذکار سے رک جاتا ہے، عبادت میں خشوع نہیں رہتا، اور جوئے کی وجہ سے بندوں سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، آپس میں بغض، نفرت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، فحاشی پھیلتی ہے۔ لہٰذا یہ دونوں شیطانی عمل ہیں، آخرت کی کامیابی سے، فلاح سے روکتے ہیں، اور شیطان دیکھیں کبھی نہیں چاہتا کہ انسان آخرت میں کامیاب ہو۔ لہٰذا ان تمام حرام کاموں سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق دے اور ہماری نئی نسل کو بھی ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 91 ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ ترجمہ ہے، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آتے ہو؟ یعنی شیطان نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تیرے بندوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر گروں گا۔ اللہ نے کہا تھا کہ میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، لہٰذا یہاں یہی کہا جا رہا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ اے بندو تمہارے درمیان وہ دشمنی اور بغض پیدا کر دے، اور اس کے لیے وہ حربے کیا استعمال کرتا ہے؟ شراب اور جوئے میں تمہیں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی شراب اور جوئے کے ذریعے سے وہ تمہاری آپس میں دشمنی کرواتا ہے، نفرتیں پیدا کرواتا ہے، دلوں میں تمہارے ایک دوسرے کے لیے بغض، حسد اور نفرتیں ڈالتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں شراب کے نشے میں انسان ہوش میں نہیں ہوتا، اسے شعور نہیں رہتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، نشے کی حالت میں وہ کہہ جاتا ہے اور وہ کر جاتا ہے جو کہ بعد میں باعث شرمندگی بھی ہوتے ہیں اور پچھتاوے کا باعث بھی ہوتے ہیں، اور تعلقات بھی ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ محبتیں نفرتوں میں اور دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں۔ اور یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب وہ نشے میں ہوتا ہے اور اسے خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر بیٹھا ہے۔ اور نشے ہی کی حالت میں انسان بڑے بڑے راز جو ہے وہ بھی افشاں کر دیتا ہے۔ کئی دفعہ بڑے بڑے ملک اسی وجہ سے شکست کھاتے ہیں کہ نشے کی حالت میں انہوں نے اپنے قیمتی راز اگل دیے ہوتے ہیں۔ لہٰذا نشہ لڑائی جھگڑا کرواتا ہے اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ انسان قتل و غارت تک آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اہل ایمان کو ان سب حرام کاموں سے بچانا چاہتا ہے، جبکہ شیطان چاہتا ہے کہ انسان ان حرام کاموں میں پڑ جائے اور آپس میں ان کی دشمنیاں، نفرتیں، عداوتیں، بغض انتہا کو پہنچ جائیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے خون کے یہ پیاسے ہو جائیں۔ اسی طرح جوئے میں جب ایک انسان بغیر محنت کے جیت جاتا ہے، دوسروں کا مال اس کو مل جاتا ہے، تو ہارنے والے کے دل میں اس جیتنے والے کے لیے شدید نفرت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بھی کئی دفعہ خون خرابے کا باعث بن جاتی ہے یہ دشمنی اور نفرت۔ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور شیطان یہ بھی تو چاہتا ہے نا کہ بندے کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے، فرائض سے غافل کر دے، لہٰذا شراب کے نشے میں انسان اللہ کے ذکر سے، فرائض سے، نماز سے غافل ہو جاتا ہے، ان سے رک جاتا ہے۔
اور جوئے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، آدمی جب ایک بار جوئے میں مشغول ہو جاتا ہے تو اسے اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا، کہاں یہ کہ اسے رب یاد رہے یا نماز اور فرائض کی ادائیگی جو ہے وہ اسے یاد رہ جائے۔ جب ایک انسان تاش کھیل رہا ہوتا ہے یا شطرنج کھیل رہا ہوتا ہے، ظاہر مال بھی لگا ہوتا ہے، یا گھوڑے کی ریس میں حصہ لے رہا ہوتا ہے، مال لگایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسے کہاں نماز یاد رہتی ہے، کہاں اللہ یاد رہتا ہے، کہاں فرائض یاد رہتے ہیں، وہ تو کئی دفعہ اپنے آپ کو بھی بھولا ہوا ہوتا ہے۔ کہا جا رہا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آتے ہو یا نہیں؟ یہاں کافی سختی سے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ آخری حکم ہے نا، اس آخری حکم کے آنے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اب بھی باز آؤ گے یا نہیں آؤ گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 میں تھا، آپ کو یاد ہوگا، وہاں انہی دونوں کے بارے میں تھا، شراب اور جوئے کے بارے میں، کہ فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور ان دونوں میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، البتہ ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے، زیادہ ہے۔ اصولاً تو چاہیے تھا مسلمانوں کو کہ اس حکم کے وقت ہی وہ ان حرام کاموں سے منہ موڑ لیتے، ان حرام کاموں کو چھوڑ دیتے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اب آخری حکم آ رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اب تو کھول کھول کر بتا دیا گیا، اب تو بالکل ان کو حرام کر دیا گیا کہ اب بھی باز آؤ گے کہ نہیں آؤ گے، ان شیطانی کاموں سے رکو گے کہ نہیں رکو گے، کیونکہ اگر نہیں رکو گے تو شیطانی کام کرنے سے ظاہر ہے شیطان کے پیروکار بن جاؤ گے، اس کے دوست بن جاؤ گے، حزب الشیطان میں شامل ہو جاؤ گے، اور وہ پھر تمہیں اپنے ساتھ آگ میں لے کر گرے گا۔ تو کیوں اپنی آخرت خراب کر رہے ہو اور دنیا بھی؟ لہٰذا تمہارے لیے یہی بہتر ہے، اگر تم اپنی دنیا اور آخرت بچانا چاہتے ہو، آخرت کی فلاح چاہتے ہو، تو ان شیطانی اور حرام کاموں سے بچ جاؤ۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ان حرام کاموں سے محفوظ رکھے، ان کی حفاظت فرمائے، ان فتنوں سے بچا کر رکھے، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 92 ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ ترجمہ ہے، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان چیزوں سے بچو، پھر اگر تم نے حکم نہ مانا تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پر پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ یعنی جتنے کاموں کا بھی ذکر ہوا ہے کہ یہ شیطانی کام ہے، یہ حرام کام ہے، یہ آخرت میں جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، ان سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے، ان سے رک جاؤ۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ اگر ان سے نہیں رکو گے تو تم اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کر رہے، کیونکہ رسول کی اطاعت بھی دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے، رسول اللہ ہی کا پیغام تو پہنچاتا ہے۔ شراب، جوئے، آستانوں اور پانسوں سے بچنا دراصل اللہ اور رسول کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، پھر اگر تم منہ موڑ لو گے، یعنی ان حرام کاموں میں پڑ جاؤ گے، تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو ذمہ داری ہے بس صاف صاف پیغام پہنچا دینے کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اب اگر تم عمل نہیں کرو گے اور دوسروں تک یہ احکامات نہیں پہنچاؤ گے اور وہ گناہ میں پڑ جائیں گے تو بھی تم ذمہ دار ہو، کیونکہ یہ اللہ کے احکامات ہیں۔ ہم مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے اپنے احکامات اپنے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچا دیے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حکم پر عمل
کر کے، عملی نمونہ بن کے ہمیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، ذمہ داری ادا کر دی ہے، سارے کا سارا دین ہم تک پہنچا دیا ہے، ہمیں گواہ بھی بنایا تھا، ٹھیک ہے نا۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا تھا بندوں سے کہ گواہ رہنا۔ اب اگر ہم اللہ کے ان احکامات کو نہ سیکھیں گے، نہ عمل کریں گے، نہ حلال و حرام کا خیال رکھیں گے، نہ ان احکامات کو دوسروں تک پہنچائیں گے، تو اللہ ہم سے ضرور پوچھے گا، ہمارا حساب ہوگا، کیونکہ ہم امت وسطیٰ ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ سب سے پہلے ہم خود عملی نمونہ بنیں اور پھر دوسروں کو بھی اللہ کے احکامات جو ہیں وہ سمجھائیں، بتائیں۔ آیت نمبر 93 ہے، لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، انہیں اس بات پر کچھ گناہ نہ ہوگا جو وہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے پی چکے، جبکہ حکم آنے کے بعد وہ پرہیز کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں، پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے بچیں اور نیکی کریں، کیونکہ اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سب سے پہلے ہے لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا، ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو وہ پہلے کھا پی چکے، یعنی جب شراب حرام نہیں تھی، جوا حرام نہیں تھا، اس سے پہلے اگر انہوں نے کوئی حرام کام کر لیا تھا، کوئی حرام چیز کھا پی لی تھی، تو اس کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت تو حکم بھی نہیں آیا تھا۔ ہاں، جب حکم آ گیا، اب اگر کوئی حرام میں پڑے گا تو پھر تو پوچھو گی نا، ٹھیک ہے نا۔ بخاری کتاب التفسیر میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا، میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا۔ جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوا، یعنی بتایا گیا کہ اب شراب حرام ہے، تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جا کر سب شراب بہا دو۔ وہ کہتے ہیں میں نے بہا دی، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے بہا دی، جو مدینے کی گلیوں میں بہتی چلی گئی۔ پھر بعض لوگ کہنے لگے کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کے پیٹ میں شراب تھی اور وہ شہید ہو گئے۔ اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اللہ نے فرمایا، اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ جب تک وہ اللہ سے ڈرتے رہیں گے، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، پھر مزید تقوی اختیار کریں گے اور ایمان لائیں گے، پھر تقوی میں بڑھیں گے اور احسان کا معاملہ کریں گے، تو اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہاں 3 بار ایمان اور تقوی کے الفاظ جو ہیں وہ آئے ہیں۔ ایمان اور تقوی کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ ایک شخص جب ایمان لاتا ہے تو اس کا تقوی کم درجے کا ہوتا ہے، پھر جب ایمان لانے والا نیک کام کرتا ہے تو اس کا ایمان بھی بڑھتا جاتا ہے۔ ایمان آپ کو یاد ہوگا یقین کو کہتے ہیں نا، کہ اللہ پر یقین کہ اللہ ہے، ٹھیک ہے نا، فرشتوں پر یقین، آسمانی کتابوں پر یقین، قیامت پر یقین، ٹھیک ہے نا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس کا یقین بڑھتا ہے جب وہ نیک کام کرتا ہے، اور ظاہر ہے تقویٰ بھی بڑھتا ہے نیک کام کرنے سے، اور ساتھ ساتھ نیک کاموں میں بھی اضافہ ہونے لگ جاتا ہے۔ جب اللہ کا ڈر ہوگا تو انسان زیادہ اللہ کو راضی کرنے کے یعنی نیک اعمال کرے گا نا۔
ایمان اور تقوی کا بلند ترین درجہ احسان ہے۔ احسان ہوتا ہے حق سے بڑھ کر دینا، برائی کرنے والے کے ساتھ بھی اچھائی کرنا، کام کو اخلاص، رغبت اور دل جمعی سے کرنا، یہ احسان ہوتا ہے۔ ہر نیک عمل عبادت ہوتا ہے۔ حدیث جبرائیل میں ہے، جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کی جائے جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو کم از کم یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ بخاری کتاب الایمان میں ہے۔ الحمدللہ ہماری آج کافی آسان آیات تھیں، تفسیر ہماری مکمل ہو گئی۔ ہوم ورک نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، آج کی آیات کا ترجمہ، روٹ ورڈز اور واحد جمع بتائیے۔ سوال نمبر 2، آیت نمبر 83 اور 84 کی دعا لکھیے۔ سوال نمبر 3، احسان کرنے والے نیک لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ آیت نمبر ہے 85۔ سوال نمبر 4، آیت میں کافروں کو جہنم میں ڈالنے کی کیا وجہ بتائی جا رہی ہے؟ آیت نمبر 86۔ سوال نمبر 5، لوگ کس طرح حلال چیزوں کو خود پر حرام ٹھہرا لیتے ہیں؟ مثالوں سے وضاحت کیجیے۔ آیت نمبر ہے 87۔ سوال نمبر 6، شریعت کی حلال چیزوں کو کچھ لوگ خود پر حرام کیوں ٹھہرا لیتے ہیں؟ یعنی کیا وجہ ہوتی ہے؟ آیت نمبر 88۔ سوال نمبر 7، قسم کی 3 اقسام کون سی ہوتی ہیں؟ آیت نمبر ہے 89۔ سوال نمبر 8 ہے، قسم توڑنے کا کفارہ بیان کیجیے۔ آیت نمبر 89۔ سوال نمبر 9، دنیا و آخرت کی فلاح کے لیے کن شیطانی کاموں سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ آیت نمبر 90۔ سوال نمبر 10، شراب اور جوئے کے نقصانات بتائیے۔ آیت نمبر ہے 91۔ سوال نمبر 11، ہمارے لیے اس آیت میں کیا سبق ہے؟ آیت نمبر ہے 92۔ سوال نمبر 12، شراب کی حرمت کے حکم سے پہلے شراب پینے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ آیت نمبر ہے 93۔ سوال نمبر 13 ہے، باب تفعیل کی روشنی میں مندرجہ ذیل افعال کے فعل امر، فعل نہیں، فعل اسم فاعل اور مفعول بنائیے۔ نمبر 1، کبرا۔ نمبر 2، قتلا۔ نمبر 3، کذبا۔ نمبر 4، فرطا۔ نمبر 5، حرما۔ نمبر 6، فکرا۔ سوال نمبر 14، بیت الخلاء میں جاتے وقت کی اور بیت الخلاء سے نکلتے وقت کی دعائیں بتائیے۔ یہ سوال ہمارا طباعت نبوی کے لیسن نمبر 5 میں سے ہے، جس کا نام ہے رفع حاجت کے مسائل۔ اس کا لنک اور عربی گرامر کے لیسن نمبر 35 کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں دیا جا رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔